वज़रा साहिबान, MPA साहिबान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, यूथ विंग के मेंबरान, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जितने भी शोबे हैं पार्टी के जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, लेबर है, माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी हैं, जितने साहिबान हैं, ख़वातीन और हज़रात, अपनी दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि जिस मकसद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे न्यूयॉर्क रवाना किया था, अल्लाह ताला ने अपने करम से और अपने हबीब के सदके उसमें हमें कामयाब। आप जितने भी शोबे हैं पार्टी के जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, लेबर है, माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी हैं, जितने साहिबान हैं, ख़वातीन और हज़रात, अपनी दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि जिस मकसद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे न्यूयॉर्क रवाना किया था, अल्लाह ताला ने अपने करम से और अपने हबीब के सदके उसमें हमें कामयाबी दी और वो जो खूरेज़ी हो रही थी उसमें फ़िलहाल एक वक्फा आ गया है, सीज़ फायर का ऐलान हो गया है और हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो यही है और यही था कि जो खूरेज़ी हो रही है, जो मासूम फ़लस्तीनियों की बेजा शहादतें हो रही हैं, जो क़िबला अव्वल की बेहुरमती हो रही है, उसको फिलफौर बंद होना चाहिए। आपकी दुआओं की वजह से ये मुमकिन हो गया। सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए, सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए और चारों इजलास बेनतीजा रहे। उसके बाद एक हिकमत अमली के तहत उम्मह के OIC के प्लेटफॉर्म से एक फैसला किया गया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से रुजू करें जहां वीटो इस्तेमाल नहीं हो सकता और उम्मा का नुक्ता नज़र दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं उसके सामने पेश करें। OIC ने और AIC के साथ मिलकर अरब ग्रुप ने और 9 नॉन अलाइन मूवमेंट के ममालिक ने मिलकर एक मुश्तरका दरख्वास्त पेश की सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से, दरख्वास्त की कि वो एक हंगामी इजलास तलब करें। उन्होंने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए खूरेज़ी को बंद करने के लिए रात, जो सब रातों में से अफजल रात है, क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा नवाफिल के लिए लोग जमा थे और उस पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हल्ला बोल दिया। मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया गया, स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, रबर बुलेट्स फायर हुई और नतीजा ये निकला कि वहाँ शहादतें हुई।
اور وہ جو سین تھے وہ جب پوری دنیا میں پھیلے اور سٹیزن جرنلسٹ جو وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے موبائل کیمراز کے ذریعے جو کلپس شیئر کیے اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. عمران خان صاحب عمرہ کے لیے وہاں موجود تھے تو انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ OIC کے سیکرٹری جنرل سے رجوع کیا جائے اور اس سے ملاقات کی جائے. 27 رمضان کا یہ واقعہ ہے. 28 رمضان کی صبح عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل OIC سے ملاقات کی اور امہ کے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی تشویش ان کے سامنے رکھی اور پاکستانی قوم کے جو جذبات اور جو تاثرات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے اور ان سے درخواست کی کہ OIC فی الفور حرکت میں آئے اور اس کا نوٹس لے اور امہ کو یکجا کرے. ان کی بات پر توجہ دی گئی اور پھر جدہ میں ہی ایک ہنگامی اجلاس ہوا. جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں OIC ممالک کے ان کا اجلاس بلایا گیا. اس اجلاس میں وزیر اعظم نے جو ہمارے وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو ہدایت دی کہ آپ جا کر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں. اس ڈسکشن کو کنسنسس بلڈنگ میں پاکستان کے مندوب نے اپنا کردار ادا کیا. ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا. اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ OIC کے وزرائے خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور وہ اجلاس منعقد کیا گیا. سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے اس اجلاس کی صدارت کی. عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا اور طویل تبادلہ خیال کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے سامنے آیا جو اب ریکارڈ کا حصہ ہے. مزید اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ کیا گیا کہ نیو یارک میں جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ جنرل اسمبلی کے صدر سے رجوع کریں کیونکہ سلامتی کونسل جو ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی اور ان سے ہنگامی اجلاس کی درخواست کریں. چنانچہ وہ ملے, درخواست کی اور اس اجلاس کا فیصلہ کمال فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدر وولکن بوزکا نے فیصلہ کیا اور اجلاس طلب کیا گیا. اور وہ اجلاس آپ کے سامنے ہے کہ 20 تاریخ کو بروز جمعرات منعقد کیا گیا. آپ کو سن کر یہ اطمینان ہوگا کہ 103 ممالک نے اس اجلاس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے جب رجسٹریشن کھلی تو اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. خیال تھا کہ 3 گھنٹے کا اجلاس ہوگا لیکن 103 جب درخواستیں سامنے آئیں تو 3 گھنٹے میں یا 12 گھنٹوں میں اسے مکمل کرنا ناممکن تھا. تو فیصلہ ہوا کہ یہ اجلاس 1 سے زیادہ نشست درکار ہوگی. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ پہلی ہی نشست میں جو ابھی جاری تھی پبلک اوپینین کا پریشر اتنا ماؤنٹ ہو چکا تھا کہ ابھی ہم جتنے وزراء خارجہ OIC کے وہاں ہم متفقہ طور پر صدر سے گفتگو کر رہے تھے
اپنی تقاریر کے بعد تو فلسطین کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون آتا ہے اور مصر کے وزیر خارجہ جو سفارتکاری میں مصروف تھے اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس اجلاس کو خوشخبری دو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل نے فائر بندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت مجاہد شاہ محمود قریشی! اس پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ایک پہلا قدم ہے اور مثبت قدم ہے، لیکن جہاں ہم اس قدم کو مثبت سمجھتے ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے، لیکن منزل ابھی دور ہے، اور جب تک اس مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کیا جائے گا، مشرق وسطیٰ کی جو یہ آگ ہے یہ بجھ نہیں پائے گی۔ اگر ہم نے مکمل اور دیر پا امن حاصل کرنا ہے تو پھر مسئلہ فلسطین کا ایک حل تلاش کرنا ہوگا۔ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ بہت سی آوازیں شامل ہیں جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کر رہی ہیں۔ اس میں ویسٹرن ممالک بھی ہیں، اس میں امہ کے ممالک بھی ہیں، اور وہ آج آواز زور پکڑتی جا رہی ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، ان قراردادوں پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ بیجا جو خون خرابہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، جو انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، جو تشدد ہوا، جو نہتے لوگوں پر، نمازیوں پر ظلم ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اس کا تعین ہونا چاہیے۔ جو وہاں غزہ میں بمباری ہوئی اور فلسطین کے وزیر خارجہ نے اپنی گفتگو میں، جو جہاز میں میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ بمباری کا یہ عالم ہے کہ ایک رات تو 25 منٹ میں 125 بم گرائے گئے غزہ کی اس چھوٹی سی پٹی پر۔ بجلی کا نظام دھرم بھرم، پینے کا پانی دستیاب نہیں، ہسپتالوں تک رسائی ممکن نہ تھی، اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا تھا، اور اگر فی الفور فائر بندی نہ کی جاتی تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے اور علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے علاوہ اسرائیل کے اندر وہ شہر جہاں مشترکہ آبادی بستی ہے، یعنی کہ فلسطینی اور دیگر طبقات رہتے ہیں، پہلی مرتبہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے، اور ایک انٹرنل سیکیورٹی کا چیلنج جو ہے وہ اسرائیل کو فیس کرنا پڑا۔ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھا عالم، یہ تھی کیفیت۔ پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے دارالخلافوں میں مسلمانوں کے علاوہ جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، لوگ جمع ہوئے۔ اس میں ہر طبقہ تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اور اس میں ایک یہودی طبقہ بھی تھا جو چاہتا ہے کہ امن ہو اور مل بیٹھ کر راستہ تلاش کیا جائے تاکہ اسرائیلی اور فلسطینی مستقل حل تلاش کرنے کے بعد ساتھ ساتھ امن کو گنوائے بغیر رہ سکے اور دو
ریاستیں جو ہیں وہ پرامن طریقے سے گزارا کر سکیں۔ واشنگٹن میں، نیو یارک میں، مشیگن میں، شکاگو میں، لندن میں آج اتوار ہے اور آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کراچی کے باشعور شہریوں کو، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں آج فلسطینی مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی۔ اسی طرح بروز ہفتہ لندن میں ایک عظیم الشان ریلی منعقد کی گئی اور یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کو روکنا اب کسی کے بس میں نہیں رہا۔ ہم نے دانش مندی سے، سمجھداری سے آگے بڑھنا ہے۔ مجھے موقع ملا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کرنے کا، بات کرنے کا، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے جہاں فلسطین کے مسئلے کا اور حل کا پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا، وہاں میں نے سیکرٹری جنرل صاحب سے کہا، صدر اقوام متحدہ سے کہا، آپ ذرا غور فرمائیے اور آپ دیکھیے کہ مسئلہ فلسطین میں اور مسئلہ کشمیر میں مماثلت کتنی ہے۔ آج فلسطینی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حق کے خود ارادیت مانگ رہا ہے۔ کشمیری کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آج فلسطینی اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر کا کشمیری بھی اسی فکر سے، اس فکر میں گھرا ہوا ہے کہ وہاں بھی ایتھنک کلینزنگ اور ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج فلسطین میں جبر ہے تو کیا مقبوضہ کشمیر میں جبر نہیں ہے؟ آج فلسطین میں اگر بنیادی حقوق سلب ہیں تو کیا مقبوضہ کشمیر میں بنیادی حقوق معطل نہیں ہیں؟ آج مقبوضہ کشمیر میں اگر فوجی ایکشن ہو رہا ہے تو کیا فلسطین میں نہیں ہو رہا؟ تو آپ ذرا دیکھیے، ان کی مماثلت دیکھیے۔ اور میں نے دیانتداری سے ان سے کہا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، مشرق وسطیٰ میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بر صغیر میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی۔ اگر بر صغیر کو آپ نے محفوظ کرنا ہے اور امن کا گہوارہ بنانا ہے، اگر فلسطین میں آپ دیر پا امن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور جناب سیکرٹری جنرل آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور پیس پروسیس کا آغاز کرنا ہوگا۔ جو معطل ہے، عرصہ دراز سے معطل ہے، اس کا آغاز کرنا ہوگا، بٹھانا ہوگا۔ بیٹا بات سنیں، یہ نعرے نہیں ہونے، اسپیکرس ہو رہی ہے، یہ جلسہ نہیں ہے۔ آپ کو آغاز کرنا ہوگا، جستجو اور قیادت فراہم کرنی ہوگی، اور پوری دنیا آپ پر اعتماد کرتی ہے اور آپ کی آواز میں بڑا وزن ہے، آپ کے ادارے میں بڑا وزن ہے۔ اقوام متحدہ کے 4 آرگنز ہیں، چاروں آرگنز کو مل کر یک ذبح ہو کر حل تلاش کرنا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے آفس کو، سلامتی کونسل کو، جنرل اسمبلی کو، ایکوساک کو مل کر اس کی طرف پیش رفت کرنی ہے۔ اور مجھے امید ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اگر ہم نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا تو اس طرف پیش رفت ہو سکتی ہے۔ میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان کے منتخب ممبران پارلیمنٹ کا، جو یہاں بھی موجود ہیں اور جنہوں نے میرے جانے سے پہلے ایک ڈیبیٹ کے بعد ایک مشترکہ قرارداد میرے ہاتھ میں تھامی۔
میں اسمبلی کے ممبران کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو امانت آپ نے مجھے سونپی تھی وہ میں نے ایک ایک وزیر خارجہ کو پیش کی اور کہا یہ پاکستان کے سوورن ایوان کا فیصلہ ہے، یہ ان کی قرارداد ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس کا ملاحظہ کیجئے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کلیئرٹی کیا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں یکسوئی کتنی ہے، یکجہتی کتنی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پوری پاکستانی قوم کو جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر بروز جمعہ 21 مئی کو پورے ملک میں چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں منعقد کی، اظہار یکجہتی کیا اور مذمت بھی کی۔ یہ ایکا جو آج پاکستان میں دکھائی دے رہا ہے، یہ اتحاد جو آج امہ میں دکھائی دے رہا ہے، یہ اتحاد جو آج عرب لیگ میں دکھائی دے رہا ہے، اگر یہ اتحاد برقرار رہتا ہے اور سازشی قوتیں اس میں رخنہ اندازی نہیں کرتی اور مسلمانوں کو ماضی کی طرح پھوڑنے میں، جدا کرنے میں، پارا پارا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے عوام کی کہ وہ اپنے حکمرانوں کو باور کرائیں کہ عوام کے تاثرات کیا ہیں، اسٹریٹ کے تاثرات کیا ہیں۔ اور میں نے یہی وزراء خارجہ جس میں انڈونیشیا کی وزیر خارجہ تھی، الجیریا کے وزیر خارجہ تھے، ترکی کے وزیر خارجہ تھے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ تھے، مالڈیوز کے وزیر خارجہ تھے، اور بھی وزراء خارجہ تھے، ان سے میں نے یہی کہا کہ آپ لوگوں کی نبض کو دیکھیے، عوام کیا کہہ رہی ہے، اور اگر لیڈرشپ غافل ہو گئی تو پھر اسٹریٹ آگے ہوگی اور لیڈرشپ پیچھے رہ جائے گی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نازک مرحلے میں وہ فہم و فراست کا مظاہرہ کرے اور دوربین نگاہ سے ایک مستقل حل تلاش کرے۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، باشعور شہریوں اور میڈیا کا ایک تاریخی کردار ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب کا تاریخی کردار ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میرا ایک انٹرویو CNN کا، اس کو کس طرح توڑ کے ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا گیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی اینٹی سیمیٹک بات نہ کی ہے، نہ میری سوچ ہے، نہ کروں گا۔ اس کو خاص رنگ دینے کی کوشش کی جس کی پاکستانی قوم نے اور پاکستان کے ٹویٹر پر نوجوان لوگوں نے، باشعور شہریوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ امہ کے شہریوں نے، امہ کی عوام نے منہ توڑ جواب دیا اور اس خاتون کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا جس نے ایک گفتگو کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل کی پالیسی پر مذمت کرنا اینٹی سیمیٹک نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے، اور وہ جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ غلط تھی۔ بہرنو میں بات ختم کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا، آپ کی آمد کا، یہ جو عزت آپ نے بخشی ہے، جو مجھے پیغامات ملے ہیں، جو مجھے میسیجز ملے ہیں، میں آپ سب کا، پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے قائد عمران خان کا۔ عمران خان، عمران خان، مخدوم شاہ محمود قریشی۔ دیکھیے، اگر عمران خان مجھے یہ مشن نہ سونپتے، اگر عمران خان مجھے اپنا جہاز نہ دیتے، اگر عمران خان میرا حوصلہ نہ باندھتے تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا۔ عمران خان، یہ آج میں یہ صحرا اپنے قائد، اپنے چیئرمین، اپنے وزیر اعظم کے سر ڈالنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھے،
اس کامیابی کے مستحق جو ہیں، جہاں اللہ کی رحمت ہے، امہ کا اتحاد ہے، وہاں عمران خان کی سیاسی سوچ اور فہم و فراست بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنے ملا۔ شکریہ۔ یہ بتا دیں کہ یہ جو امہ کا اتحاد ہے اور اس کا اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا، فلسطین کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر تک یہ جاری رہے گا۔ دیکھیے، کل میری وزیر اعظم سے ملاقات ہے۔ جو میں نے دیکھا، جو میں نے محسوس کیا، جو میرے ذہن میں خاکہ ہے، میں کل ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو میرے ذہن میں خاکہ تھا، میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے منظوری دی اور اس کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ بالکل میرے ذہن میں کشمیر کا خاکہ ہے، میں ان کی پاکستان کی قیادت کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اگر انہوں نے منظوری دی تو انشاءاللہ اس پر بھی عمل پیرا ہو کر دکھاؤں گا۔ شکریہ۔ مخدوم شاہ محمود قریشی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کا استقبال ہوا۔ اس موقع پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر عمران خان نے مجھے موقع دیا تو میں اقوام متحدہ گیا اور پاکستان کی نمائندگی کی۔ مسلم امہ کے اتحاد کی وجہ سے اسرائیل نے گھٹنے ٹیکے اور سیز فائر ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد ایئرپورٹ پر میڈیا سے مخاطب تھے۔ ان کے استقبال کے لیے تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد پہنچی اور اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر یہ کامیاب مشن ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جسے پائے تکمیل پر پہنچانے کے بعد اب وطن واپس پہنچے ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور مسئلہ فلسطین پر دنیا کی توجہ دلائی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں